अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने के बाद जब शहबाज शरीफ साहब ने हलफ लिया, उसके 9 रोज़ बाद अब जो है वो एक काबीना तश्कील दी गई है और इस काबीना में कोई 30 वजारतें जो हैं वो फेडरल हैं, उसके बाद 4 स्टेट मिनिस्ट्रीज़ हैं और 3 एडवाइज़र्स हैं। अब इनमें 9 कम अज़ कम जो सीटें हैं वो पीपल्स पार्टी को दी गई हैं और पंजाब में एक आईनी बहरान जो है वो सर उठा रहा है और साथ ही साथ इमरान खान साहब मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की भी बात कर रहे हैं। एक उन्होंने आज एक वीडियो भी जारी की है, ज़रा एक झलकी उसकी देख लेते हैं। और मैंने आते ही डिजिटल मीडिया विंग को ख़त्म कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमेरात को मीनार पाकिस्तान में मैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा कर रहा हूँ। ये जलसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इसी जगह के ऊपर 1940 में करारदाद पाकिस्तान पास की गई थी, जिधर के हिंदुस्तान के मुसलमानों ने फैसला किया था कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहना चाहते हैं जिसका नाम पाकिस्तान था। मैं आज आप सबको इसलिए इसी जगह पे अपनी हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने के लिए बुला रहा हूँ, क्योंकि हमारे ऊपर एक बैरूनी साजिश के तहत अपने गुलामों को, जो कि पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोग हैं, हमारे ऊपर उनको मुसल्लत किया जा रहा है। बैरूनी साजिश से अलग अगर हम होकर देखें तो पंजाब में जो आईनी बहरान है वो शदीद होता जा रहा है। पहले ये बात हो रही थी कि जो गवर्नर साहब हैं वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, उनको रिमूव करने की जो समरी थी वो सदर पाकिस्तान को भिजवाई गई। ऑपोजिशन जो इस वक्त हुकूमत में है उन्होंने ये इक़दाम उठाया, लेकिन उसके बावजूद सदर साहब ने उसको कबूल नहीं किया। आज जो हलफ वज़रा ने उठाया वो भी ऐवान सदर में उठाया गया, लेकिन सदर साहब ने उनका ओथ नहीं लिया, बल्कि स्पीकर सेनेट के चेयरमैन सेनेट ने उनका वोट लिया। अब इन तमाम तर चीज़ों के अलावा हम देख रहे हैं कि सदर पाकिस्तान का जो ओहदा है उस पर भी एक शायद 1 अनार 100 बीमार वाली बात हो रही है, या 1 अनार 2 बीमार वाली बात हो रही है। कौन बनेगा सदर पाकिस्तान, शायद अब तक ये क्लियर नहीं हुआ है। मौलाना साहब भी बनना चाहते हैं, इतलात हैं, और बिलावल साहब लंदन रवाना हो गए हैं। आज उन्होंने ओथ लेना था एज फॉरेन मिनिस्टर, वो उन्होंने नहीं लिया। इतलात यही हैं कि उनकी पहले से मीटिंग तय थी नवाज शरीफ साहब के साथ और उसके बाद वो वापस आके इम्कान है कि वो ओथ लेंगे, लेकिन बात इतनी सादा नहीं है। मोहसिन दावर साहब और BNP को वजारतें दी जाएं और ANP को भी शामिल किया जाए काबीना में, ये मुतालबा रखा गया है सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तौर पे, और मौलाना साहब इसको सपोजली अपोज भी कर रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जो अब वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने भी आज मीडिया को खुशखबरी दी है। क्या खुशखबरी दी है, ज़रा वो भी सुन लेते हैं। और मैंने आते ही डिजिटल मीडिया विंग को ख़त्म कर दिया कि रोबोटिक, जिसको बॉट ट्वीट्स कहते हैं, उनके ज़रिए सॉफ्टवेयर के ज़रिए ट्वीट्स को जनरेट करके, और डेटा मैंने कल दिया था, फेसलेस ट्विटर अकाउंट्स और हैंडल्स को इस्तेमाल करके जो इस वक्त मुहिम जारी है। आज ये ऐलान करती हूँ कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जिस शक्ल में, जिस शेप में अभी तक काम हो रहा था उसको ख़त्म किया जाता है। लेकिन हम किसी बेगुनाह को जेल में नहीं डालेंगे, हम किसी सियासी मुखालिफ के खिलाफ बदबूदार एहतसाब की रवायत नहीं रखेंगे। जी, काबीना की तश्कील पर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमें सबसे पहले ज्वाइन करें, JUIFA के सेनेटर भी हैं। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब। सबसे पहले आप ही के पास आऊँगी क्योंकि बात अब जो है वो संगीनी इख्तियार कर गई है, क्योंकि मामला चल नहीं रहा। पंजाब में अब कहा जा रहा है कि जी बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा गवर्नर को नहीं दिया गया और वो एड्रेस किया गया इमरान खान साहब को, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं हो सकता। हमजा शहबाज का ओथ लेने से इनकारी हैं चीमा साहब जो गवर्नर हैं इस वक्त पंजाब के, और साथ ही साथ अब ये तमाम तर जो आइनी नुकात हैं इनको भी इन पर बड़ी बात हो रही है, आइन की बड़ी फॉलो अप भी हो रहा है, आइन के पीछे छुपा भी जा रहा है। दूसरी बात, ये सदर पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ आपको हर जगह एक डेड एंड नजर आ रहा है। तो मुआखजे की बात आप लोगों ने की थी सदर पाकिस्तान के हवाले से, सर वो कहाँ तक पहुंचा और क्या असल में प्रॉब्लम है? काबीना की तश्कील के हवाले से मौलाना साहब को तहफ़्फ़ुज़ात हैं या सदर पाकिस्तान के नाम पर? देखिए, जहाँ पे इतनी बहुत सारी पार्टियाँ होती हैं वहाँ पे बहुत आसानी से मसाइल हल नहीं होते, मामलात उसमें कोई ना कहीं पे गुंजलक हो जाते हैं।
مگر اس کو کسی اس میں نیگیٹو نہ لیا جائے، اس کو پازیٹیو لیا جائے. یہ اختلاف جو ہے یہ بھی آگے بڑھنے کے عمل میں ضروری ہوتا ہے. تو یقیناً اختلافات جو ہے نا بہت ساری جگہوں پہ پیدا ہوتے ہیں، مگر اس کو جو اچھی بات یہ ہے کہ لیڈرشپ اس کو مل ملا کے اس کو کسی نہ کسی طرح سے حل کر کے آگے بڑھ رہی ہے. اور باوجود اس کے کہ اتنے بہت سارے ہرڈلز ہیں اور جان بوجھ کے کریٹ کیے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے، ان کی پارٹی کی طرف سے، ان کے لوگوں کی طرف سے، مگر اس کے باوجود معاملات آگے آہستہ آہستہ آگے آ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ چند دن میں یہ چیزیں جو بحران کی شکل نظر آ رہی ہے کسی نہ کسی حد تک سیٹل ہو جائے گی. تو یہ اس کا کیا ایشو ہے کہ اے این پی کو نہیں شامل کیا گیا، محسن داوڑ صاحب کے نام پر اعتراض کیا گیا ہے؟ یہ سچ ہے کہ مولانا صاحب نے اس پر اعتراض اٹھایا ہے؟ مجھے ذاتی طور پہ علم نہیں ہے. میں انفیکٹ جس دن نو کانفیڈنس موشن کیری ہو گئی تھی تو میں کوئٹہ آ گیا تھا، اور اس کے بعد پھر میری ملاقاتیں وغیرہ یا ٹیلی فونک رابطے کوئی ایسے نہیں ہیں ماسوائے اس کے کہ کل جن کے نام اناؤنس ہوئے ہیں کیبنٹ کے لیے میں نے ان کو مبارکباد دی ہے، اور وہ بھی وہ رسمی معاملات تھے. مبارکباد کے بعد ان کے پاس بھی رش ہوگا ٹیلی فون پہ، تو بات کوئی ایسی سیاسی میری ہو نہیں پائی. تو مجھے علم نہیں ہے کہ جے یو آئی کی طرف سے کوئی آیا، کوئی رکاوٹ کریٹ کی گئی ہے اس معاملے میں. میں اس کے بارے میں کوئی تصدیق یا اس کی وائس ورثہ کچھ اس کے بارے میں ٹھیک ہے. جن وزراء کو آپ نے مبارکباد دی ہے ان میں عبد القادر پٹیل صاحب کا نام ہے، جس کے اوپر بڑے تحفظات سامنے آ رہے ہیں کہ ان کو ہیلتھ منسٹری دے دی ہے، اور ہیلتھ میں پہلے فیصل سلطان صاحب تھے. کیا یہ درست ڈیسیشن ہے؟ اس کے بعد یہ بات بھی آ رہی ہے سامنے، کیا تمام جی میں نے صرف 6 لوگوں کو مبارکباد دی ہے. 5 اس میں ہمارے اپنے تھے، جس میں ڈپٹی اسپیکر صاحب اور 4 وزراء اور ایک اعظم نذیر تارڑ صاحب کو جو میرے ذاتی دوست ہیں. اس کے علاوہ میرا کسی سے رابطہ نہیں ہوا ابھی تک. سمجھتے ہیں کہ ٹھیک وزارتیں دی گئی ہے؟ میں نہیں سن پایا آپ کو. میں نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کو جو کابینہ کی تشکیل ہے اس میں کوئی اعتراض نظر آ رہا ہے؟ جو نام سامنے آ رہے ہیں، جو وزارتیں ان کو سونپی گئی ہیں، آپ سمجھتے ہیں اچھا ڈیسیشن تھا؟ کیونکہ اس میں کیا پہلے بات ہوئی تھی متحدہ اپوزیشن کی؟ میرا خیال ہے کہ جو میں اگر سمجھ پایا ہوں آپ کے سوال، تھوڑا سا آواز ٹھیک نہیں تھی، اگر سمجھ پایا ہوں تو میرا خیال ہے کہ آپس میں بات چیت کے بعد جو وزارتیں دی گئی ہیں ایٹ لیسٹ جو جے یو آئی کو، تو جے یو آئی کی طرف سے اس پہ اطمینان ہے شاید. اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ اس وقت جو بلاول بھٹو صاحب نے آج حلف نہیں اٹھایا، کیونکہ جنہوں نے حلف اٹھایا وہ تو مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن بلاول بھٹو صاحب نے حلف نہیں اٹھایا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ نواز شریف صاحب سے لندن میں ملاقات کرنے کے بعد امکان ہے کہ وہ حلف اٹھائیں گے. سر آپ کو کیا لگتا ہے بلاول بھٹو صاحب نواز شریف صاحب سے صرف اس لیے ملنے گئے ہیں کہ اے این پی اور محسن داوڑ کو کابینہ میں شامل کیا جائے، یا معاملہ کچھ اور ہے؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے اسپیکر ان کا، گورنر پنجاب ان کا، اور صدر پاکستان بھی ان کا ہونا چاہیے. ممکن ہے. دیکھیے اس میں یہ بات امکانات میں ہے کہ کوئی کیونکہ عہدے خالی ہوئے ہیں تو ایک انسانی خواہش کے زیر اثر انسان خواہش کرتا ہے کہ یہ عہدہ جو ہے نا ہمیں ملے یا ہماری پارٹی کو ملے. تو اس میں کوئی ایسی اس خواہش کو جو ہے نا وہ کوئی ایسا برا نہیں کہا جا سکتا یا رد نہیں کیا جا سکتا صرف خواہش کرنے کی وجہ سے. اب اس کے بعد جب جن کو دیا جاتا ہے یا جن کو ملتا ہے وہ اس کے لیے ڈیزرونگ ہیں، اس کو چلا پائیں گے یا نہیں چلا پائیں گے یہ الگ سے معاملہ ہے. مگر بلاول گئے ہیں تو یقیناً کچھ ریزرویشنز ان کی ہوں گی، اور وہ ریزرویشنز جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب کے لیول پہ جو ہے نا وہ کلیئر کرنا چاہ رہے ہوں گے. تو اس میں بھی جب اتنی بہت ساری پارٹیاں ہوں اور نواز شریف صاحب سے اگر وہ بات کرنے کے بعد جو ہے وزارت لیتے ہیں فارن افیئر کی، تو اس میں بھی کوئی بری بات نہیں ہے. وہ بات کر لیں. ان کی جو اگر ریزرویشنز ہیں، مجھے نہیں پتہ ایگزیکٹ، اگر ریزرویشن ہے تو اس کو ان ریزرویشنز کو پہلے جو ہے نا ان کو ایڈریس ہونا چاہیے. لیکن جو صدر ہیں پی ڈی ایم کے وہ تو مولانا صاحب ہیں، اور اس کے بعد یہ اس بیان کو مزید تقویت ملتی ہے کہ خان صاحب یہی کہتے ہیں کہ باغ ڈور جو ہے وہ لندن سے چلائی جا رہی ہے، کسی سازش کے تحت ہے یا نہیں چلے وہاں سے. یہ بات تو کم از کم ہو جاتی ہے کہ بیسکلی ٹاپ کال جو ہے یا لاسٹ کال جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی ہے. تو کیا مولانا صاحب کی کوئی اس وقت ویلیو نہیں نظر آتی کہ بلاول صاحب مولانا صاحب سے بات کرتے؟ اس میں ایسا ہے کہ 2 باتیں ہیں. ایک تو پی ڈی ایم کے سربراہ جو ہے مولانا صاحب ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی پارٹی اس وقت اس گورنمنٹ میں ہے وہ مسلم لیگ نون ہے. تو اور مسلم لیگ نون کے رہبر یا قائد جو ہے وہ نواز شریف صاحب ہیں. تو نواز شریف صاحب کا مجھے ذاتی طور پہ علم ہے کہ جو بھی کوئی اہم معاملہ ہوتا ہے وہ اور مولانا اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اور اس ڈسکشن کے بعد جو ہے نا وہ پھر منظر عام پہ آتی ہے.
تو اگر بلاول نے یہ مناسب سمجھا، اب بات کرنے والے پہ ہے کہ وہ بات کس سے کرنا چاہتا ہے. اگر وہ بات جو ہے مولانا صاحب سے کرنا چاہتے ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کل وہ افطار ڈنر پہ زرداری صاحب خود آئے ہوئے تھے، پی ڈی ایم کے سربراہ کے پاس آئے ہوئے تھے، تو یقیناً کوئی بات ہوئی ہوگی. تو بلاول صاحب کو انہوں نے اپنے بیٹے کو نواز شریف صاحب کے پاس بھیجا. تو ممکن ہے یہ کہ یہ معاملہ جو ہے نا ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہوں. خود وہ ادھر آ گئے زرداری صاحب اور بیٹا ادھر چلا گیا، اس کے بعد نواز شریف صاحب کا، مولانا صاحب کا اور باقی پی ڈی ایم کی جماعت ہوگا. ان سب کے درمیان جو ہے وہ مشورہ ہوگا اور اس مشورے کے بعد جو ہے وہ الٹیمیٹ جو بھی ڈیسیجنز ہوں گے وہ اکٹھے مل کے لیے جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. کامران صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ جو اس وقت آئینی اگر بات کر لیں تو پنجاب میں جو آئینی بحران کی بات میں کر رہی تھی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو گورنر صاحب کو ہٹانے کی تجویز تھی، جو سمری بھیجی گئی صدر پاکستان کو، اب یہ ہولڈ کر کے بیٹھے رہیں تو نہ پنجاب کے گورنر صاحب حلف لیں گے سی ایم پنجاب کا جو کہ حمزہ شہباز ہیں، نہ ہی یہ معاملہ آگے بڑھے گا. تو اس تمام اور اوپر سے کہہ رہے ہیں بزدار صاحب کا استعفیٰ بھی ظاہر ہے کہ وہ کیونکہ عمران خان صاحب کو ایڈریس ہے تو اس کو بھی قبول نہیں کیا جا سکتا. تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ سی ایم پنجاب اب تک بزدار صاحب ہیں؟ نہیں، یہ بات غلط ہے. آپ نے بچپن میں جو ہے نا وہ کھیلتے ہوئے جو ہے نا وہ بہت سارے ایسے بچے دیکھے ہوں گے جو روند مارتے تھے، جو کھیل میں ہار جاتے تھے مگر روند مارتے تھے. یہ روند مارنے والے بچے ہیں. پھر اس کے بعد وہ بچپن میں لوگ کیا کیا کرتے تھے، پھر ان کو کھلاتے نہیں تھے کہ نہیں آپ روند مارتے ہیں. تو ان کو بھی یہ وقت ایسا نہ آ جائے کہ ان کو کھلانے سے لوگ انکار کر دیں کہ آپ روند مارتے ہیں. تو جو کچھ یہ کر رہے ہیں دستور سے باہر کی باتیں کر رہے ہیں، خراب باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک باتیں نہیں ہیں، پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے. ایک لوگوں کا اعتماد آپ سے ختم ہو گیا، رائٹلی رانگلی اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا آپ کو گریس کے ساتھ. آپ نے نہ صرف خود جو ہے نا گریس کے ساتھ ایکسیپٹ نہیں کیا بلکہ پورے ملک میں جو جہاں جہاں آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے وہی روند مروایا جو آپ خود روند مارتے رہے. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ان باتوں کا نتیجہ جو ہے نا بعض اوقات جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. بعض تو خرابیاں یہ ہیں کہ نظر آ رہی ہیں اور پوری دنیا کے ممالک ہم پہ ہنس رہے ہوں گے، تمام دنیا کی جمہوریتیں ہم پہ ہنس رہی ہوں گی، مگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ملک میں جو ہے نا وہ دائیں بائیں سے لوگ جو ہے وہ دیکھ کے اور اس کو پھر جب چڑھ جاتے ہیں اس باتوں پہ تو پھر مداخلت کے لیے آ جاتے ہیں. وہ بعض اوقات نظر آتی ہے وہ مداخلت، بعض اوقات وہ نظر نہیں آتی ہے. دونوں صورتوں میں جو کچھ بھی ایسی بات ہو وہ جمہوریت کے لیے اچھی نہیں ہوتی اور اس کے ذمہ دار روند مارنے والے ہوتے ہیں. اچھا کامران صاحب، آپ نے ذکر کیا تھا کہ سر منڈواتے ہی اولے پڑیں گے، توشہ خانہ ریفرنس تیار ہے، ایل این جی ریفرنس تیار ہے خان صاحب کے خلاف، اب فورن فنڈنگ کا بھی ہم سن رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ نے مواخذے کی بات کی تھی صدر پاکستان کی جو کہ عارف علوی صاحب ہیں. تو کیا یہ مواخذہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے کیونکہ اب تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا کہ صدر نیکسٹ ہوگا کون، یا آپ کو لگتا ہے کہ اتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ نہیں، اس میں آپ دیکھیے نا، آپ سسٹم کو آج سے جو ہے شمار کریے. وزیر اعظم اکیلا کچھ بھی نہیں ہوتا میری رائے میں، اسپیشلی مصطفیٰ امپلیکس والے کیس کے بعد سپریم کورٹ کے جو کچھ ہوتی ہے وہ کیبنٹ ہوتی ہے. تو کیبنٹ نے آج ووٹ لیا ہے، تو جب آج ووٹ لیا ہے اس کے بعد کے جو فیصلے ہوں گے وہ قانون کی نظر میں جو ہے وہ ویلڈ ہوں گے. آج سے معاملہ تھا. اس کے بعد جب آج آپ آفس میں بیٹھیں گے، آج تو آپ کو مبارکباد دینے والوں نے، مٹھائی کھانے والوں نے، مٹھائی کھلانے والوں نے گھیرا ہوگا اور یہ جو ہے نا یہ معاملات کئی دن تک چلتے رہیں گے. مگر اس کو کٹ شاٹ کر کے ان کو اصل ایشوز پہ آنا چاہیے. اصل ایشو اس وقت پبلک کا ایشو ہے. پبلک کو آپ نے جو ہے نا وہ ان کو ریلیف دینی ہے. 10 سے 15% امیڈیٹلی اگر آپ نہ دے پائے تو یہ جو ہے نا وہ معاملات آپ کے ہاتھ سے نکلیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو احتساب کا جو ان کا جو جعلی ورژن تھا اس کو آپ کو اصلی ورژن کے ساتھ آنا ہے اور اس کو پروو بھی کرنا ہے. کم از کم اگلے الیکشن سے پہلے ثابت کر کے بتانا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ غلط تھیں اور یہ نقصان جو ہے پاکستان کو پہنچایا گیا. اگر آپ اس باتوں کو اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آگے آپ کی کامیابی ہے. اگلے الیکشن میں اگر نہیں کامیاب ہوتے تو پھر معاملات جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں. معاملات تیزی سے خراب کیے جا رہے ہیں اور جان بوجھ کے خراب کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جان بوجھ کے خراب کیے جا رہے ہیں. اچھا یہ بتا دیجیے گا کامران صاحب لاسٹلی، کیونکہ آپ کوئٹہ میں موجود ہیں اور جو بلوچستان نیشنل پارٹی ہے اس کے جو مینگل گروپ ہیں ان کے جو تحفظات سامنے آ رہے ہیں، ظاہر ہے دہشت گردی کے واقعات اور ان کے لوگوں کے اوپر جس طرح سے ظلم ڈھایا جا رہا ہے وہ ایک بہت ان کے تحفظات نظر آتے ہیں. کیونکہ آپ کوئٹہ میں موجود ہیں، میں چاہوں گی کہ یہ جو ان کے تحفظات ہیں یہ کتنے ریئل ہیں اور کیا وہ صحیح ہیں یہ کہنے میں کہ ہم وزارت نہیں قبول کریں گے جب تک یہ مسائل نہ حل ہو؟
یہ بہت سے مسائل جو ہیں وہ درست ہیں. اس میں مسنگ پرسن کا مسئلہ، کل جو واقعہ ہوا نوشکی میں، اور جس طرح سے ان پہ ظلم ستم ڈھایا گیا، جس طرح سے ان کو زخمی کیا گیا، جو کیجولیٹیز ہوئی ہیں، وہ یہ سب کچھ جو ہے نا یہ بہت زیادتی ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوتا. یہ ہمارا ملک ہے اور یہ لوگ بھی ہمارے لوگ ہیں. فورسز اب اگر اس طرح سے ان کے ساتھ غلط طور پہ ڈیل کرنا شروع کر دے تو یقیناً جو ہے نا ایک غلط میسج جو ہے وہ جاتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے فورسز جو ہے نا وہ ہمارے ان کے لنگوسٹک گروپ جو ہیں وہ بلوچستان سے تعلق نہیں رکھتے، اور وہ عام طور پہ پنجاب یا صوبہ خیبر پختونخوا سے وہ آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اور جب یہاں پہ کوئی مرنے والا جو ہے وہ ٹھیک ہے یہاں بلوچستان سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا ایک نیگیٹو میسج جاتا ہے. اس معاملے کو ریڈریس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب. یہاں پر لینے جا رہے ہیں وقفہ. وقفے کے بعد واپس آئیں گے. سینیٹر عفنان اللہ، ہمارے سینیٹرز ہی آج آئیں گے کیونکہ کابینہ کے جو منسٹرز ہیں اب یہ مبارکباد لے رہے ہیں، مٹھائیاں کھا رہے ہیں، بڑے بڑے چینلز پہ بڑے بڑے انٹرویوز بھی دے رہے ہیں. لیکن ہم بات کریں گے سینیٹر عفنان اللہ صاحب سے کہ یہ جو لندن میں ملاقات ہو رہی ہے بلاول اور نواز شریف صاحب کی، اس میں کتنی چیزیں ڈسکس ہوں گی اور کتنی چیزیں منوائیں گے بلاول صاحب آفٹر دس بریک. اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب، نون لیگ سے ان کا تعلق ہے. عفنان اللہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. پہلے آپ نئے پاکستان میں آئے تھے، اب ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان ایز مریم نواز پوٹ اٹ. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی یہ پرانے پاکستان کی جو نئی کابینہ کی تشکیل آج دی گئی ہے، اس میں چلیں جس کو جو دیا سو دیا، محسن داوڑ صاحب کو نہیں دی اور ANP کو شامل نہیں کیا گیا. اب بلاول بھٹو صاحب حلف برداری کی اوکیزن پہ موجود ہوتے ہیں، وہاں ہال میں بھی موجود ہوتے ہیں، ایوان صدر میں بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن حلف نہیں اٹھاتے. پھر وہ نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں. اب معاملہ کیا ہے سر؟ مطلب یہ حلف واپس آ کے بھی اٹھا سکتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آج کیوں نہیں اٹھایا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو کیبنٹ کی فارمیشن تھی اس کے اندر بہت ساری پارٹیز تھیں کولیشن کے اندر جن کو ظاہر ہم نے ساتھ لے کے چلنا تھا، تو وہ سارا کا سارا ہم نے تقریباً آپ سمجھ لیں 90-95% کام کر لیا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو رہ گئی ہیں اور وہ ان کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کرنے کے لیے جو کو چیئرمین ہے بلاول بھٹو صاحب، وہ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاس گئے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اگلے چند دنوں میں ان معاملات کی ریزولوشن ہو جائے گی اور جو بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں وہ ایڈریس ہو جائیں گے. جہاں تک ANP کی بات رہے گی، ہم نے ان کو آفر بالکل کی تھی، مگر جو ہے وہ اب مطلب اٹ از ان پروسیس، تو وہ ان کو بھی اور باقی جو پارٹیز ہیں BNP کا آپ کو معلوم ہے کہ وہ چاغی میں جو مسئلہ ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ جو ہے انہوں نے ایکسکیوز کیا ہے، لیکن ان کو بھی ہم انشاءاللہ ان کانفیڈنس لیں گے، اور تقریباً تمام لوگوں کی جو ہے وہ ریپریزنٹیشن کیبنٹ کے اندر ہوگی. تمام لوگوں کی ریپرزنٹیشن کابینہ میں ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں اور صدر جو سربراہ ہیں PDM کے، جس کے تحت یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی ہے، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. لیکن نواز شریف صاحب کے پاس، آپ کے وہ جو ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین ہیں، وہ نواز شریف صاحب کے پاس لندن جا رہے ہیں بات کرنے. یہ معاملہ کیا ہے؟ مطلب یہ تو پھر بات ٹھیک ہو گئی کہ who is not part of anything is everything. نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو دا شارٹس آر بینگ کالڈ بائی میاں محمد نواز شریف صاحب، کیونکہ وہ ہمارے پارٹی کے صدر ہیں اور پارٹی کے قائد ہیں، اور جو ہے وہ ان کی فائنل سے ہے تمام معاملات کے اوپر، اور ہی از رننگ دا شو، اور اس میں تو کوئی دو رائے کسی کی ہونی بھی نہیں چاہیے. تمام مشاورت، تمام اپوائنٹمنٹس، تمام میجر ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی مشاورت سے ہی ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، یعنی کہ شہباز شریف صاحب کی بھی جو وزراء اعظم منتخب ہوئے ہیں تو وہ بھی نواز شریف صاحب کی ایما پر ہوئے ہیں، یہ ڈیل کے تحت ہوئے ہیں، تو پھر یہ تمام تر چیزیں ویسے کہیں اور سیٹل ہوئی ہیں، تو یہ عدم اعتماد ایسے ہی آئی واش تھا؟ نہیں، آئی واش تو نہیں تھا. عدم اعتماد کے بغیر حکومت جو ہے وہ کیسے ہم ان کو بھیج سکتے تھے؟ عدم اعتماد آئی ہے، اس کے بعد ہم نے حکومت کو بھیجا ہے، اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ان کا جتنا کنٹریبیوشن تھا ہم نے کیا ہے. اس کے اندر کوئی آئی واش نہیں ہے. ہم نے سب نے اپنا جو کنٹریبیوشن تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ کافی ایفرٹ لگی ہے، یہ ایک دم سے نہیں ہوا، اس میں کافی مہینوں سے ہم لوگ لگے ہوئے تھے، اور بڑی ایک سسٹینڈ ایفرٹ تھی. اس کے بعد جو ہے ہم ادھر پہنچے ہیں، اور جو حالات تھے ملک کے وہ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہی ہے کہ کیسے جو ہے وہ مطلب کہ ایک لگ رہا تھا جیسے جوکرز جو ہے وہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، اور وہ روزانہ کو ایک تماشا لگتا تھا ملک کے اندر.
اور بجائے اس کے کہ جو ہے وہ عوام کے مسائل کو جو ہے ان کو ترجیح دی جاتی، الٹے سیدھے کاموں کے اوپر سارے ایفرٹ لگ رہی تھی. تو وہ ظاہر ہے ان لوگوں کو گھر بھیجنا جو ہے وہ بہت ذرا ضروری تھا، اور وہ جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے وہ ہو گیا ہے. آگے جو ہے وہ اب ہمارے جو سب سے امپورٹنٹ ٹاسک ہے وہ اکانومی ہے، فورن پالیسی ہے، الیکٹورل ریفارمز ہیں، اور ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہے اس کے بعد. تو یہ ہمارے یہاں جو ہے وہ ایجنڈا ہے، اور اس ایجنڈے کے تحت ہم کام کر رہے ہیں. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس پر واپس آتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ وہ پرائسز جو ہے وہ ٹھیک ہے، پرائسز کم ہوں گے، اس پہ آتے ہیں. سینیٹر ڈاکٹر جہاں زیب جمال دینی ہمارے ساتھ ہیں DNP مینگل سے. بہت شکریہ جمال دینی صاحب. سینیٹر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو چاگی میں ہوا ہے، ظاہر ہے اس کے پر تحفظات آپ کے ہیں، لیکن کابینہ کی منسٹری نہ قبول کرنا کیا مسئلے کا حل ہے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کا کیا نیریٹو ہے یا کیا بیانیہ ہے، کتنی جلدی الیکشنز کال ہونے چاہیے؟ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ دو باتیں میں آپ کے توسط سے اہل پاکستان تک پہنچا سکوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بلوچستان آپ کو تو پتہ ہے نہایتی سینسیٹیو زون ہے، اور 70 سالوں سے محرومیوں کا شکار ہے، اور وہاں پہ جو ہے نا اہل بلوچستان کے لیے ذرائع آمدنی ہے نہیں، اور ان کی ڈیپینڈنسی ٹوٹلی جو ہے نا ایران کے بارڈر پہ ہے. ٹو اینڈ فرو آگے پیچھے جاتے ہیں، اور کچھ چیزیں یہاں سے وہاں لے جاتے ہیں، وہاں سے یہاں لے کے آتے ہیں، بیچتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم انہیں جن انڈسٹریز دینے سے قاصر ہیں، زراعت وہاں بلڈ کرنے سے قاصر ہے، گلہ بانی ان کے لیے جن بنانے سے قاصر ہے، دیگر ذرائع آمدنی تو ہم انہیں دے نہیں پائے. اب فقط یہ بارڈر تجارت جو قانونی ہو یا غیر قانونی آپ اسے کہیں، یہ اس کے توسط سے وہ اپنی جو ہے نا لائیولی ہوڈ یعنی ذریعہ معاش کماتے ہیں. اب ایک بندہ جو ہے نا ایک کونے سے دوسرے کونے بارڈر تک اگر پیٹرول کی ایک کنسٹر 1-2-4 گیلن لے کے جاتا ہے، اسے بیچ کے واپس آتا ہے، تو اس کو تو آپ گرفتار کر سکتے ہیں، آپ اسے سزا دے سکتے ہیں، جیل میں ڈال سکتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ گولی کا نشانہ بنا کے تو آپ تو ظلم و زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. اب یہی ہوا کہ امید نامی ایک بندے کو انہوں نے شوٹ کروایا. اس شوٹ کرنے کے بعد ایک نوجوان کو اس کے لوگوں نے احتجاج پہ اتر آئے کہ بابا ہم احتجاج کرتے ہیں، خدا را آپ نے یہ جو حرکت کی ہے یہ ایف سی نے کی ہے. ایف سی والوں کو کم از کم جو ہے نا بلوچستان میں ایک واقعات نہیں کئی واقعات ہو چکے ہیں. ہم نے انہیں یہ ریکویسٹ کی تھی کہ فار دی سیک آف گاڈ ایمیکیبلی مسئلہ حل کروا دیں. بلوچستان ویسے بھی محروم ہیں، بلوچستان کی دولت کو ڈرین کرنے کے لیے سب تیار ہیں، لیکن وہاں پہ سہولتیں دینے کے لیے کوئی تیار نہیں. اب یہ ہوا کہ اچانک یہ واقعہ جس دن ہوا اسی دن جو ہے نا ہماری میٹنگ تھی، اور یہ فیصلہ ہونا تھا کہ جو ہے نا ہم نے جو ہے نا اپنے دونوں منسٹروں کو بھی اوتھ دلوانا تھا. تو ہم نے کہا کہ بھئی جب تک جو ہے نا میں کس منہ سے میرے دوست جا کے انہیں فیس کریں گے کہ جہاں پہ جو ہے نا 6 بندے زخمی ہیں، 2 قریب المرگ ہیں، ہم کیسے وہاں پہ سیاست کر سکیں گے جب تک ہم یہ نہیں کہیں کہ آپ ایک کم از کم کمیشن بٹھا دیں. اس کمیشن کے توسط سے تفتیش تو کروا لیں کہ ظلم اور زیادتیاں بلوچستان کی قسمت میں کیوں. اس بنیاد پہ ہم نے کہا کہ بابا یہ تفتیش یوں ہی ہوگا، ہم جو ہے نا منسٹری کی ہیلپ لیں گے. صحیح بات جو ہے نا اس میں غلط فہمی کی کوئی ضرورت ہی نہیں، گنجائش بھی نہیں ہے. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ میاں شہباز شریف کے ہم ساتھ ہیں، اور ہم انہیں جو ہے نا نہایتی شفیق، نہایت ہی متحرک اور تیز، جو میں کہتا ہوں کہ سب جتنے بھی سیاسی رہنما ہیں سب قابل قدر ہیں، لیکن سب سے زیادہ ایفیکٹو بندہ ہے جو اس وقت جو ہے نا اس ناؤ کو کنارے تک لگا سکتا ہے. تو ہم ان کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ جلد ہی ہمارے جو ہے نا وہ جو ہی تفتیشی جو ہے نا کمیٹی بنے گی، ٹیم بنے گی، تو ہم جو ہے نا الف بھی اٹھا لیں گے. اور ہم اس کے لیے گورنمنٹ کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرنا چاہتے. میں خود جو ہے نا پی ڈی ایم کا نائب صدر ہوں، اور ہم نے جدوجہد کی ہے مشترکہ طور پہ. اور اس کے بعد دیگر جماعتیں جو چھوڑ گئے تھے وہ نہایت ہی قابل قدر ہے اور دور اندیش ہے. آصف علی زرداری صاحب کہ اس نے اسے اشارہ دیا، بلڈ کیا، آگے لے کے گئے، اور آج ہم اس نیچ تک پہنچ چکے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب بھی ہوئی. اب جو ہے نا باقی خرابیاں جو بھی وہ ہو چکے تھے، جو کلچر انہوں نے ہم پہ لاگو کیا ہوا تھا، جو خرابیاں وہ ہمارے سامنے پیش کر چکے تھے، سینیٹر صاحب مجھے اجازت دیجیے گا. جی مجھے اجازت دیجیے گا. میں نے کہا یہ جو ہر درد کا حل ہے یہ لندن میں بیٹھا ہے نا، مطلب نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہیں، بلاول صاحب بھی اپنے حلف کو آن ہولڈ رکھ کے چلے گئے ہیں، تو آپ بھی اپنا حلف کو آن ہولڈ رکھ کے نواز شریف صاحب سے بات کر لیں، کیونکہ نظر تو یہی آ رہا ہے کہ ہی از دی ون کالنگ دی شاٹس. تو اگر آپ کو یہ کمیشن بنوانی ہے تو میرا خیال ہے پھر شہباز شریف صاحب سے بات کرنے کی جگہ آپ نواز شریف صاحب سے بات کر لیں، کیونکہ مجھے تو یہی سمجھ آ رہا ہے کہ وہاں سے آ رہی ہیں انسٹرکشنز جو ہونا ہے اور وہیں پہ پوچھا جا رہا ہے. تو پھر آپ بھی نواز شریف صاحب سے کوئی مینگل صاحب بات کر لیں. ایسی کوئی بات نہیں، ایسی یہ پرسپشن ہوگا، یہ خیال کوئی ہوگا. شہباز شریف ہمارے لیے اتنے ہی قابل قدر ہیں جتنے نواز شریف ہے.
پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے رکاب نے جو ہے نا یہاں پہ یہ احتجاج اپنا ان کے سامنے پیش کروا دیا کہ ظلم اور زیادتی ہماری قسمت میں نہیں ہونی چاہیے. اب اس کے لیے جو ہے نا میاں شہباز شریف کے پاس جب ہم گئے تو انہوں نے کہا, انہیں افسوس بھی ہوا, رنجیدہ ہوئے, پریشان بھی ہوئے, وہ اس بارے میں تفتیشی ٹیم بنوانے کے لیے قائل بھی ہوئے. فقط اگر 2-3 دن جو ہے نا الف لیٹ لیں گے تو اس میں آسمان نہیں گر پڑے گا. لیکن آئیڈیا یہ ہے کہ بلوچستان کے جو بیسک کیس ہے اسے کم از کم جو ہے نا ہم مختلف جتنے بھی ادارے ہیں ان کے سامنے پیش کریں کہ یہ ظلم اور زیادتی کیوں. اور آپ بھی کتنے کیسز ہمارے بلوچستان کے سلسلے میں پیش کر چکے ہیں, آپ نے جو ہے نا کافی اچھے پروگرامز بھی کیے ہیں, اس بارے میں بھی جو ہے نا ہم شکر گزار ہیں. لیکن مزید بلوچستان کے مسائل یہ ادارے جو نیوٹرل ہو گئے ہیں انہی کے خلاف کمیشن بنانے کی بات ہو رہی ہے. یہ ادارے جو نیوٹرل ہیں انہی کے خلاف کمیشن بنانی ہے, اور وہ کب بنے گی اس پر بات کرتے ہیں. ایک وقفہ لینے جا رہی ہوں, وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو جی بات کریں گے نیوٹرالٹی یہیں ہوتی ہے عدم اعتماد کی تحریک پر, یا آگے بھی نیوٹرالٹی برقرار رہے گی. آفٹر دس بریک اینڈ ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر جمال دینی BNP مینگل سے, اور سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ سے. جی عفنان صاحب, آپ نے جمال دینی صاحب کا جو مین مسئلہ ہے وہ سن لیا, اور ظاہر ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہاں پر جو کمیشن بنے گی وہ کس کو انڈائٹ کرے گی. اب یہ کمیشن بنانے کی ہمت کریں گے شہباز شریف صاحب جلد یا بدیر؟ دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ سیریس ہیں کہ اس معاملے کو جو ہے وہ ریزولو کیا جائے, اور جو بھی کسی نے کوئی بھی غلط کام کیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو آن ٹاسک لیا جائے, اور اس کے اوپر آنے والے کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر ہم کام کریں گے. اور جو ہمارے BNP مینگل کے جو ہمارے دوست ہیں ان کے جو کنسرنز ہیں ان کو ہم ایڈریس کریں گے, اور جو چاگی کے لوگوں کے بھی جو کنسرنز ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم ایڈریس کریں گے, اور وہاں پہ حالات جو ہے دوبارہ سے ان کو نارملائز کریں گے. جو بات جمال دینی صاحب نے کی وہ بالکل درست ہے کہ وہاں پہ روزگار کے اتنے ذرائع نہیں ہیں, تو ظاہر لوگ بھی مجبور ہیں. تو اور آپ کو پتہ ہے پچھلے 3.5-4 سال کے اندر ویسی ملک کی اکانومی بیٹھ گئی تھی, جو تھے تھوڑے بہت جو امپلائمنٹ تھی وہ بھی انہوں نے بٹھا دی تھی PTI والوں نے. تو انشاءاللہ جب ملک کے حالات بہتر ہوں گے تو اس کے جو ثمرات ہیں وہ ادھر تک بھی پہنچیں گے, اور جو اس سیکیورٹی کا ایشو ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ پوری طرح دیکھیں گے, اور جو ان کے ایشوز ہیں ان کو ریزالو کریں گے. اچھا, وزراء اعظم جو بھی آتے ہیں وہ کافی سیریس ہوتے ہیں بلوچستان کی ایشوز کو لے کر, لیکن سیریسنس اتنی ہی ہوتی ہے کہ بس سیریسنس کا اظہار ہوتا ہے لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے. چلیں آئی ہوپ کہ اس بار ڈفرینٹ ہوگا. میں آپ کے پاس عفنان اللہ صاحب یہ سوال ضرور رکھنا چاہوں گی کہ یہ جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر آج پھر اوپر گیا ہے, روپیہ پھر نیچے گرا ہے, 3 روپے مزید بڑھ گئے ہیں, اسٹاک مارکیٹ آپ دیکھ لیں تو وہ بھی نیچے آئی ہے. اب اس افراتفری کے ماحول میں آپ کو بڑے بڑے ڈیسیشنز لینے ہیں, آپ نے بجلی کے اوپر کٹوتی کرنی ہے, اور یہ ایک ڈیزل کرائسس بھی آ سکتا ہے اگر آپ نے پیٹرول کی پرائسز نہ بڑھائیں تو. اب یہ تمام تر چیزیں جو کابینہ تشکیل دی گئی ہے وہ کتنے عرصے چلے گی, اور کیونکہ اگر جلد انتخابات ہونے بھی ہیں تو جو ڈیسیشنز اس وقت کی جائیں گی وہ آنے والی جو منتخب حکومت ہے اس پر بھی اثر انداز ہوں گی. تو یہ کسی نے کچھ سوچا ہے, کسی نے یہ بات کی ہے کہ کتنا لمبا چلے گا یہ معاملہ انٹرم سیٹ اپ کا؟ کیونکہ مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ کافی کمفرٹیبل ہو رہے ہیں سیٹ اپ میں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی, تو یہی ہوگا. دیکھیں اس کے اندر 2 رائے پائی جاتی ہیں. ایک یہ ہے کہ جی پارٹی کے اندر کہ جی اسمبلی اپنا ٹائم پورا کرے. پہلے ہماری رائے یہی تھی کہ ہم جو ہے وہ الیکشنز پہلے کال کر دیں گے اور اپنا ٹائم پورا نہیں کریں گے, لیکن جو ہے وہ اب اس کے اوپر 2 رائے ہے, اور اس کے اوپر کسی حد تک PDM کے اندر بھی 2 رائے ہی ہے. تو اور آپ کو معلوم ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے سپریم کورٹ میں یہ کہہ دیا کہ 7-8 مہینے سے پہلے الیکشن ہو بھی نہیں سکتے. تو ظاہر ہے ہم نے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنا ہے. اس کے اندر پرائرٹی ہماری اکانومی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اکانومی کو سٹیبلائز کریں, جو مہنگائی بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہے اس کو کنٹرول میں لے کے آئیں. جو فورن پالیسی کے اوپر بہت بڑے بڑے بلنڈر ہوئے ہیں آپ کے سامنے پچھلے 3.5-4 سال میں, اور جو ہمارے دوست ممالک تھے جو ناراض ہو گئے تھے ان کو جو ہے دوبارہ سے منایا جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ فورن پالیسی کا ڈائریکٹ لنک آپ کی اکانومی کے ساتھ بھی ہوتا ہے, تو وہ اس کے اوپر ہم ابھی کام کر رہے ہیں. اور پھر تیسرا جو ہے وہ الیکٹورل ریفارمز. جی, فورن پالیسی کا مین مسئلہ فورن منسٹر بھی ہوتا ہے جس نے حلف نہیں اٹھایا. جی انشاءاللہ وہ بھی حلف اٹھا لیں گے. حنا ربانی کھر صاحبہ کو جو ہے وہ تو منسٹری آف اسٹیٹ جو ہے وہ فارن افیئرس کی مل گئی ہے, اور انشاءاللہ جو فیڈرل منسٹر ہیں وہ بھی بہت جلد آ جائیں گے, چند دنوں کے اندر انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چند دنوں کے اندر آ جائیں گے. جمال دینی صاحب, 2 رائے پائی جاتی ہیں PDM میں انتخابات کو لے کر, آپ کون سی سائڈ پر ہیں, جلد انتخابات یا مدت پوری کرے اسمبلی؟
دیکھیں جی، ہم شروع سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا جو پچھلی حکومت تھی اس نے جس انداز میں آلات خراب کروا دی، جس انداز میں اس نے جو ہے نا ڈسرپشن کروا دی، اقتصادیات بیٹھ گئی، سماجیات ختم ہو گئی، سیاسی ماحول نہایت ہی پراگندہ ہوا، فوراً ہمارے جو ریلیشنز جو ہم کمزور ہو گئے، اور مسلم ممالک کے ساتھ جو ہے نا ہم نے زیادتیاں کی یا اس طرح کے تعلقات تھے ہمارے، وہ تمام خراب ہو چکے۔ امریکہ اینڈ چائنا کے ساتھ بھی جو تعلقات تھے اس میں بھی دوری آ گئی۔ دیکھیں نا، اقتصادیات ایک دن میں نہیں بنتی۔ اقتصادیات جس انداز میں جو ہے نا پچھلی حکومت، خصوصاً نواز شریف کی حکومت جس انداز میں اسے آگے لے کے جا رہی تھی، اس میں رخنا ڈال دیا گیا۔ ڈالر کو 104 سے لے کے 190 تک پہنچا دیا گیا۔ مہنگائی آخریتیں چون رہی ہے، ملک میں جو ہے نا سیاسی افراتفری ہے، گالم گلوچ کی سیاست ہے، کلچر اس طرح کی جو ہے نا پریویلنٹ کر دی جا چکی ہے کہ سیاسی طور پہ شرم آتی ہے کہیں پہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے یا کہیں اس سے اٹھ کے بات کی جائے۔ تو ایسے حالات میں جو ہے نا ہم بھی چاہتے ہیں کہ عوام سے رجوع کیا جائے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئین میں جو خرابیاں کی گئی ہیں، جو ہے نا آرڈیننسز کے توسط سے حکمرانی کی گئی ہے، 90 جو ہے نا آرڈیننسز ایک ہی دن میں بلڈوز کر کے انہیں پاس کیا جا چکا ہے۔ اور اسی طرح الیکشن ریفارمز کی ضرورت ہے، سسٹم کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ ایک ایسے سسٹم کو جو ہم پریویلنٹ کر لیں تاکہ پاکستان ایک بار پھر جو ہے نا اپنے اسی ڈگر پہ ہو جس ڈگر پہ ہم اسے بلڈ کرتے ہیں۔ اب جو ہے نا یہ 4 سالہ تکالیف اسے ہم بھی بھگتیں گے، ہماری جو حکومت ہے آج کی حکومت یہ بھی بھگتے گی، عوام بھی بھگتے گی۔ عوام الناس پہ جو بوجھ تھا وہ مزید زیادہ ہوگی۔ اسے کم کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا جو خرابیاں پیدا کر دی گئی تھی اسے ہم کلین کروا دیں۔ یہاں پہ جو جلد انتخابات یا دیر میں، جلد انتخابات یا اسمبلی مدت پوری کرے، مطلب یہ کریکشن جو کرنی ہے جو آپ 4 سال کی ناکامیاں گن۔ انتخابات ویسے بھی 1.5 سال میں ہونی ہے، اس سے اٹ کے نہیں ہونی، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ انتخابات جو ہے نا بالکل جلد ہو، لیکن یہاں پہ خرابیوں کو ٹھیک کرنے کے بعد حالات کو نہایت ہی بہتر کرنے کے بعد ہی انتخابات ہو سکتے، ورنہ انتخابات سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں ابھی آپ اندازہ کریں کہ جب ہم انتخابات کی بات کرتے تھے تو پچھلی حکومت جس کے ہم الائی رہے 2 سال تک، انہوں نے ہمارا ایک بھی مسئلہ حل نہیں کیا۔ ہم یہ کہتے تھے کہ بھی آپ جلد انتخابات کروا دیں کیونکہ آپ سلیکٹڈ ہیں۔ اسی سلیکٹڈ گورنمنٹ نے کہا کہ میں انتخابات نہیں کرواتا۔ جب اس پہ جو ہے نا ووٹ آف نو کانفیڈنس وہ بوجھ بن گیا تبھی اس نے کہا کہ بھئی نہیں، اب جو ہے نا میں اسمبلیاں ڈیزالو کر کے فوری طور پہ انتخابات کروا لیتا ہوں اور آپ تیار رہے۔ دیکھیں نا اس وقت نہیں، اب میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو کہتا ہوں کہ نہایتی احسن کا اقدام ہوگا موجودہ حکومت کی کہ جو خرابیاں انہوں نے پیدا کی تھی ان خرابیوں کو ٹھیک کر کے ہم انتخابات کے جو ہے نا بہتر ایک ٹائم پہ، وہ بھی جو ہے نا آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ مجھے 7 مہینے چاہیے کہ میں انتخابات کے لیے تیاری کر لوں۔ 13-14 لیٹرز پچھلے حکمرانوں کو بھیج چکے تھے کہ یہ چیزیں ہمیں چاہیے، لیکن انہوں نے جواب تک نہیں دیا۔ اب آپ یہ خرابیوں کو جب تک آپ ٹھیک نہیں کریں گے، انتخابات فوری طور پر 2-3 مہینے میں کر کے ایک بار پھر ہم دھنس جائیں گے خرابیوں میں، ہم ایک بار پھر اس ملک کا بیڑا غرق کروا دیں گے۔ اور ویسے بھی ایک بدبختی ہماری یہ ہے کہ ایک حکومت جو ہے نا نہایت ہی بہتر انداز میں جا رہی ہو، اسے جو ہے نا ہم نے مکمل طور پہ خراب کر کے اس نیچ تک پہنچایا۔ عوام الناس کو ہم تکلیف دے رہے ہیں، نہ روزگار ہے، نہ یہاں پہ جو ہے نا لوگوں کے لیے آسودگی ہے، نہ لائن آرڈر کی سچویشن ہے۔ ٹھیک ہے سر، مدت اگر پوری کرے گی اسمبلی تو یہ تو انٹرم سیٹ اپ ہے، یہی کہیں گے تو ہم تو تبدیلی تو عوامی مینڈیٹ سے آئے گی نا سر۔ تو الیکشن جب تک نہیں ہوں گے، آپ الیکشن کمیشن کی بار بار بات کریں، آپ الیکشنز کال کریں، الیکشن کمیشن اپنا کام مکمل کر لے گی اکتوبر میں، آپ ستمبر میں الیکشنز کال کر دیں۔ یہ آپ نے سوچ لیا کہ اسمبلی کی مدت پوری ہوگی تو پھر آپ بھی یہی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے سر، لیکن یہ اسمبلی کی مدت تو پوری ہوگی۔ اسمبلی اپنی مدت کی بات سینیٹر صاحب مجھے بتا دیں کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں جو آئیں، نہیں اب دیکھیں نا آپ لوگ، جی ٹھیک ہے میں سمجھ گئی آپ کی بات۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جب یہ اپوزیشن ساتھ بیٹھی تھی، جب انہوں نے باتیں کی تھیں، جب پیپلز پارٹی بھی بیٹھی تھی، جب یہ ہم بار بار سوال اٹھاتے تھے صحافی کہ آپ لوگوں نے آگے کیا سوچا ہے، صدر کون بنے گا، انٹرم سیٹ اپ کتنا لمبا ہوگا، تو کہتے تھے جی ہم وین وی کم ٹو دی برج وی ول کراس اٹ۔ آپ لوگوں نے یہ تمام چیزیں پہلے سے آؤٹ لائن نہیں کی تھی؟ کیا یہ آئن آؤٹ نہیں ہوئے تھے ڈفرینسز کہ اب ان کو بھگتنا پڑے گا اور عوام کو اور مزید آپ تذبذب کا شکار کریں گے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہو کیا رہا ہے؟ میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ تمام
मुच्चा साहिबा, तमाम मिनिस्ट्रीज वो जो ना बांटी जा चुकी हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने कभी जिद नहीं की मिनिस्ट्रीज पे, जो मिनिस्ट्री उन्होंने हमें देने के लिए ऑफर की हमने कहा इट्स ओके। रही बड़ी पार्टियों का, उन्होंने ज़रूर आपस में जो ना वो मिनिस्ट्रियाँ जो है ना बांट दी होंगी। रही बात आप जो है ना खारजा मिनिस्टर की बात करते हैं, इंशाल्लाह जल्द वो भी अल्फ उठाएंगे, लेकिन इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि वो पार्टी के जो है ना सदर मियां नवाज शरीफ से अगर मुलाकात करने के बाद आके अल्फ उठाते हैं तो इसमें कोई ख़राबी है नहीं, बल्कि मज़ीद बेहतरी आएगी ताकि इंटरनेशनल पॉलिसीज़ एक लाइन पे हो और पाकिस्तान जो है ना नॉन अलाइंड खारजा पॉलिसी बना के दुनिया में अपनी जो है ना हैसियत और अपनी जो है ना सियासी, समाजी और इक़्तिसादी हैसियत को एक बार फिर बहाल करने की कोशिश करे। वरना FATF जो है ना हमारे सर पर मुंडला रही है, वैसे भी सैंक्शंस हमारे खिलाफ है। और आप अंदाज़ा नहीं कि पिछली हुकूमत जो है ना इंतज़ार कर रहे थे टेलीफोन का, भी मुझे कोई टेलीफोन आ नहीं रहे, हमें अभी टेलीफोन के इंतज़ार से अटके। हमने अपनी दाखिला पॉलिसीज़ बनानी है, इक़्तिसादी पॉलिसीज़ बनानी है, खारजा पॉलिसीज़ बनानी है, आवाम को रिलीफ देना है, यहाँ पे जो है ना महंगाई खत्म करवानी है और रोजगार के जराए तलाश करने एक दिन में नहीं होंगे, लेकिन इसके लिए मेरे ख्याल में मुझे यकीन है शहबाज शरीफ, एक मिनट, मुझे यकीन है कि शहबाज शरीफ साहब निहायत ही शफीक इंसान है, समझदार आदमी है, वो इन मसलों को अबूर कर लेंगे, मेहनती है, इंशाल्लाह जल्द ये मसाइल हल होंगे। ठीक है सर, ओके। अफनान साहब ये बता दें कि आप लोग रेडी हैं गवर्नरशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देने के लिए, क्योंकि अभी तो पंजाब में आपके गवर्नर साहब तो अपनी पोजीशन से हटने को तैयार नहीं है। बुज़दार साहब का अभी भी माना जा रहा है कि शायद वही CM है। अब ये जो रखना डाला जा रहा है या आईनी ये चाराजोई हो रही है, आप क्या समझते हैं इसका एंड क्या है, और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गवर्नर पंजाब देने का कोई फैसला हुआ है? देखें, जो गवर्नर पंजाब का जो फ़ैसला है वो अभी कोई भी नहीं हुआ और वो अंडर कंसिडरेशन है। और मेरी ज़ाती राय में ये है कि हम गवर्नर पंजाब का जो ओहदा है वो किसी और कौम देंगे PMLN के अलावा, लेकिन इसके फाइनल से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास है। जहाँ तक रहेगी PTI की जो बात है, देखें PTI ने एक रिवायत डाली है कि ये जब तक इनको घसीट के बाहर ना निकाला जाए ये निकलते नहीं है इक़्तिदार से। मतलब ये आप प्राइम मिनिस्टर का देख लें, जो इनका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का देख लें, या कहते हैं जो कारनामे थे, फिर जो पंजाब गवर्नमेंट के साथ हुआ वो, फिर अब वो गवर्नर साहब अब वो चाह रहे हैं कि उनको भी एक बाहर पुलिस वैन आए और वो इनका एक इंतज़ाम किया जाए, उसके बाद ये जाएंगे। मतलब और बच्चों वाली हरकतें हैं कि जी आपका गवर्नर था, आपका वज़ीर आज़म था, आपका वज़ीर आला था, आपने आपस में जो है वो इस्तीफ़ा किया, वो सारा एक्सेप्ट हो गया, उसकी नोटिफिकेशन हो गया, कह रहे हैं वो ठीक नहीं था। मतलब ये इससे ज़्यादा इमेच्योर और बच्चों वाली हरकतें मैंने नहीं देखी कहीं पे भी। और जो लोग ये समझते हैं सदर पाकिस्तान के लिए मुआवजे के ऊपर क्या रद्द अमल है? जी देखिए, मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि जो ये लोग समझते हैं कि हमको जल्दी इलेक्शन करा देंगे तो ये PTI अगर हार जाएगी तो ये चुप करके बैठ जाएगी, ये चुप करके नहीं बैठेंगे। ये इन्होंने यही हरकतें करनी है, इसलिए ये बिल्कुल मतलब इनकी ये किसी तरह जो है वो ये ना इन चीज़ों को समझते हैं ना सियासत को समझते हैं, इनकी वजह से इतना इंतशार फैल रहा है। तो ये, और जहाँ तक बात रहेगी सदर साहब की, देखें सदर साहब के भी यही काम है। सदर पाकिस्तान को हटाने के लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या है? अफनान साहब लास्ट मिनट है मेरे पास, लास्ट मिनट। सदर को हटाने के लिए मुआवजा कर रही है, प्लान ऑफ एक्शन बड़ा सिंपल है कि आपको रद्द अमल क्या होगा? हिकमत जी देखिए 2/3 आपको चाहिए 442 का जो तकरीबन 290 बनता है। हमारे पास 260 लोग हैं, लेकिन इस तरह के कोई 25-30 ऐसे लोग हैं जो PTI के, जो इन्होंने इस्तीफे भी नहीं दिए और जो मतलब कि जो इन्होंने इस्तीफे लिख के दिए थे वो तो एक्सेप्ट तो नहीं हुए, लेकिन वो ऐसे 25-30 इनके ऐसे मुनरफ़ अरकान हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर सदर साहब ने अपनी यही हरकतें जारी रखी तो फिर उनको जो है वो उनका मुआवजा करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर अफनानुल्लाह साहब। जमाल दीनी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे प्रोग्राम खत्म होने जा रहा है, साथ